औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह नया पेज हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक दो आयतों के साथ ही जो पहली दो आयतें हैं उनके साथ ही एक जो बड़ा डिस्कोर्स है सूरह आल इमरान का, जिसमें जो उस वक्त नाजिल हुआ जब वफ़द नजरान, जो ईसाइयों का एक ग्रोह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। अगर आप सीरा का मुतालिया आपने किया है तो आपको वो मालूम होगा कि वो वफ़द नजरान दीन के बारे में और हज़रत ईसा से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस लेके वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे नजरान के इलाके से। और उन्होंने काफ़ी जो आर्ग्यूमेंट्स रखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। और ये आयतें जो आयत नंबर 33 से लेके जो 63 तक की आयतें हैं, जब भी आप पढ़ें तो आपके जहन में होना चाहिए कि आयतें तब नाजिल हुईं जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयतें पढ़ के सुना रहे हैं और सामने वफ़द नजरान बैठा है। तो ये जहन में रहना चाहिए, क्योंकि हमने इन तमाम आयतों में हज़रत मरियम, उसके बाद हज़रत ज़करिया, फिर हज़रत मरियम की वालदा, सबसे पहले हज़रत मरियम की वालदा के बारे में और उनकी मन्नत, उनकी नज़र के बारे में, और फिर हज़रत मरियम के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। फिर हज़रत ईसा के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि वो क्या क्या निशानियाँ लेके आए थे, और फिर उनकी जो उठा लेने का जो वाक़या है जो सबके लिए मुश्तबा बना दिया गया था, वो वाली आयत भी हमने पढ़ी। मेन जो उनका क्वेश्चन वो ये था कि वो तो इलाह हैं, हज़रत ईसा को वो इलाह समझते थे, अल्लाह का बेटा समझते थे। तो उसके बारे में तमाम आयतें जो हैं उनकी जवाब में वो नाजिल हुई और हमने उनको अप्रिशिएट किया। आज ये दो आयतें पढ़ के ये बड़ा जो डिस्कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इन दो आयतों के ज़रिए से उस पूरे मज़मून को कंक्लूड किया है। उसके बाद जो तीन बड़ी आयतें हैं वो यहाँ से जो नया सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम देखेंगे जो यहाँ से लेके 64 से लेके 120 तक चलेंगी इंशाल्लाह। तो 120 तक की आयतें अब आपने इस नज़र से पढ़नी है कि इन तमाम आयतों में ज़्यादातर जो हवाला है वो या तो अहले किताब से बात की जा रही है या मोमिनीन से बात की जा रही है। मोमिनों को ख़िताब करके अहले किताब के बारे में बताया जा रहा है। इस तरह की हम आयतें इंशाल्लाह इस पूरे डिस्कोर्स पे पढ़ेंगे जो आज इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से जो वफ़द नजरान की जो आयतें हैं वो कंक्लूड होती हैं। इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, बहुत एक इम्पॉर्टेंट वे ऑफ स्पीकिंग। इन्ना और लाम का इजाफा हम देख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इस एक आयत में बहुत ज़्यादा ताकीद है। बात असल में है हाजा अल क़ससु अल हक़्क़ु, ये किस्से हैं सच पर मबनी, लेकिन अल्लाह ताला इसको ताकीद के साथ और मज़ीद एम्फेसिस के साथ बताना चाह रहे हैं। तो अल्लाह इन्ना शुरू में लिखते हैं या इन्ना कहते हैं कि इन्ना हादा, और मज़ीद हुआ, ये वो हक़ के किस्से हैं, हक़ वाले किस्से, हक़ वाले किस्से यानी सच्चाई पर मबनी किस्से। और उससे पहले इन्ना लगा के एक तो उसको मज़ीद ताकीद दे दी गई, पहले तो हुआ कह के मज़ीद ताकीद, दूसरी ताकीद इन्ना लगा के, और फिर लाम ताकीद भी लगा के। तो इस एक जुमले में बहुत ज़्यादा ताकीद है। इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़, कि बिल्कुल कोई किसी किस्म के किसी शक में ना रहे कि ये जो किस्से हमने बताए हैं, हज़रत मरियम की वालिदा, हज़रत ज़करिया, हज़रत मरियम, हज़रत ईसा, इन तमाम वाक़यात, ये वो तमाम वाक़यात हैं कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान मौजूद नहीं थे। यहाँ कितनी दफ़ा ये हमने इस पूरे डिस्कोर्स में पढ़ा कि ये आयतें अल्लाह पढ़कर सुना रहे हैं और ये अल क़ससुल हक़ है, ठीक है, यानी कि हक़ पर मबनी किस्से हैं, हकायतें हैं, ये हकायतें हैं। तो ये जो है इस तरह का ये जो फ्रेज़ है इसको हमने नहीं भूलना, इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़। उसके बाद आप देखिए इसी आयत में दो, ऐसे लगता है जैसे वही थीम जो जब जब से हमने सूरह आल इमरान स्टार्ट की है, ये थीम हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। एक थीम क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का। अल्लाह बार बार हमें बताते हैं कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। अब सोचिए वफ़द नजरान को ये बताना कितना ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पे उनकी जो ये पूरा डिस्कोर्स है उसका इख्तिताम भी अल्लाह ताला कर रहे हैं। और एक ज़रा डिफरेंट वे में हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह,
اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، ما اور اللہ کا کمبینیشن بتا کے یہ بھی حصر کا مفہوم پیدا کرتا ہے، اور من الہن یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ معبودوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، معبودوں میں سے کوئی بھی، جو انسان جس کو بھی معبود سمجھتا ہے نا، اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ما من الہ الا اللہ، بات وہی ہے لیکن کہنے کا انداز تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، وما من الہ الا اللہ، تو ہم نے اس انداز کو یاد رکھنا ہے یہاں پہ کہ ایک تو وہی بات کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ سوچئے عیسائیوں کا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانے ہوئے ہے، ان کے سامنے یہ بات کہنا اور بار بار کہنا کہ طریقہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے بات کرنی چاہیے، بار بار اللہ کی وحدانیت کی بات کی جا رہی ہے کہ وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بالکل ویسا انداز جو ہم نے شروع میں پڑھا ان ھذا لہو القصص الحق، ورنہ اللہ العزیز الحکیم ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، واللہ العزیز الحکیم، یہاں پہ اس بات کو چونکہ مزید ایمفیسس کے ساتھ کہنا تھا، اس لیے ہوا بھی آ گیا، لام تاکید بھی آ گئی، اور انا بھی آ گیا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو یہ جو پوری آیت ہے اس کو بہت پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ لکھا ہے، ایک تو بتایا کہ جو قصے تمہیں بتائے جا رہے ہیں وہ حق پر مبنی ہیں، بے شک کوئی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ حق پر مبنی ہے، اور کوئی بھی معبودوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور بے شک اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہی العزیز الحکیم ہے۔ دیکھیں اللہ کا یہ نام ہم پہلے بھی سورہ آل عمران میں بار بار پڑھ رہے ہیں، عزیز، بہت زیادہ عزت والا، یعنی کہ بہت زیادہ زبردست، جس کے پاور میں سب کچھ ہوتا ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور کوئی چیز مطلب اس کو روک نہیں سکتی، یہ تمام میننگز جو ہیں وہ اس ایک ورڈ عزیز میں آ جاتے ہیں، اور حکمت اور حکم دونوں معنوں میں الحکیم کا ورڈ آتا ہے، اللہ کا جو خوبصورت نام ہے الحکیم، کہ بے شک اللہ کا ہر فیصلہ، ہر عمل حکمت پر مبنی ہے اور حکم کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے الحکیم اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام۔ تو اس طرح سے ہم نے اس آیت کو یاد رکھنا ہے، اور چھوٹی سی ایک بات پہ بات ختم ہو رہی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ ان تولوا، اگر وہ منہ پھیر جائیں، اگر وہ منہ پھیر جائیں یعنی کہ پیٹھ پھیر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تو خوب جانتا ہے، اللہ اپنی ایک اور صفت علیم ہونے کی صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسدین کون ہیں، فَإِنَّ بے شک، پھر بے شک اللہ جانتا ہے بالمفسدین، مفسدین کو، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس طرح سے اس آیت کو یاد رکھنا ہے، اس ڈسکورس کو ختم کیا ہم نے۔ کون سا ڈسکورس؟ جو وفد نجران کے آمد پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی 9 ہجری میں، ٹھیک ہے، 9 ہجری میں وفد نجران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے سے آیا تھا، عیسائیوں کا یہ گروہ تھا، اس کے بارے میں ضرور پڑھیے، ان کے بارے میں تفاسیر میں، سیرہ میں ان کے بارے میں ذکر موجود ہے، وہ کس طرح کے لوگ تھے، ان میں کون کون لوگ شامل تھے، انہوں نے کس طرح سے کیا کیا سوالات رکھے، اور یہ سب چیزیں آپ انشاءاللہ سیرہ میں اور تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہے یہاں سے آیت نمبر 64 سے ایک نیا ڈسکورس سٹارٹ ہو رہا ہے، اور ہم بار بار یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، آگے بھی چل کے آپ کو بار بار دیکھیں گے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کو پکارا جا رہا ہے، یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو پکار کر کہو، یا پھر اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے جب بھی ہم ان آیتوں کو پڑھیں تو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے، اور کس طرح سے ہو رہی ہے، تو اس کو ضرور آپ اپریشیٹ کرنا شروع کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ بات کیسے سٹارٹ ہو رہی ہے، قل، کہہ دیجئے، یہ قل بہت امپورٹنٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے پہلے مخاطب ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ کہو یا اہل الکتاب، اے کتاب کے اہل، کتاب کے حامل لوگوں، کون تھے؟ یہود و نصارہ، دونوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا اہل الکتابی، کیوں ان کو پکارا جا رہا ہے، ان کی اتنی امپورٹنس کیوں تھی؟
کیونکہ وہ کتاب دیے گئے تھے، ایسی کتاب جو اللہ ہی کی طرف سے انہیں ملی تھی. لیکن اور یہی اہل کتاب تھے جو اسپیشلی جو بنی اسرائیل جو ہیں، جو اپنے آپ کو جنہوں نے یہودی کہنا سٹارٹ کر دیا تھا، تو اہل کتاب جو بنی اسرائیل ہیں جن کو تورات بھی ملی اور بعد میں ان کے لیے حضرت عیسیٰ کے تھرو انجیل بھی بھیجی گئی، لیکن انہوں نے انجیل کو نہیں مانا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا. تو یا اہل الکتاب، اے کتاب کے اہل، اے اہل کتاب، تعالو، آ جاؤ. دعوت دی جا رہی ہے. تعال کہتے ہیں کسی کو کسی بلند مقصد کے لیے کی طرف بلانا، ٹھیک ہے؟ تو تعالو، تم سب آ جاؤ. کدھر آنا ہے؟ اِلی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. کلمۃ سواء، اِلی کلمۃ سواء، ایک ایسی بات. کلمہ یوزلی ایک ورڈ کو کہتے ہیں، لفظ کو کہتے ہیں کلمہ. لیکن عرب جب ہم اس کا ترجمہ، جب جیسے ہم کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے نا، ایک کلمہ ہے. تو بات کو بھی کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بات کے معنوں میں ہوگا اِلی کلمۃ سواء. اب سوا کسے کہتے ہیں؟ برابر، سیدھا، یا مساوی، ٹھیک ہے؟ جو دونوں کے درمیان بالکل برابر ہے. ایک ایسی بات جو برابر ہے، بیننا و بینکم. کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ کامن گراؤنڈز. تمہارے مذہب میں اور ہمارے میں، تمہارے میں اور ہمارے میں جو ایک کامن بات ہے اس کی طرف آؤ، ٹھیک ہے؟ وہ کامن بات کیا ہے، وہ کلمۃ سواء کیا ہے، وہ ہم پڑھیں گے اللہ کہہ کے. اللہ ان اور لا کا کمبینیشن ہے، اور اس کو اللہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ روانی میں اللہ پڑھ جایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ ہے. ان لا کہ نہیں. ایمان لانے والے ہیں ان میں اور اہل کتاب میں 3 باتوں کا ذکر آ رہا ہے جو کہ برابر ہیں. 3 باتیں ایک کامن ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کی. ہم دونوں، اہل کتاب بھی اور ہم امت مسلمہ ایمان لانے والے، ہمارے درمیان یہی ایک کلمۃ سواء اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے سوائے اللہ کی. پہلی بات، ٹھیک ہے؟ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم نہیں شریک کریں گے ساتھ اس کے کسی بھی چیز کو. کتنی بڑی بات ہے. کیا بنی اسرائیل ایسا کرنے پہ رہے؟ انہوں نے حضرت عزیر کو اپنا بیٹا بنا لیا. کیا نصارہ نے یہ کام رکھا، یہ چیز فالو کی؟ لا نشرک بہ شیئا، کہ نہیں ہم شریک کریں گے. انہوں نے تو حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے نا. تو یہ چیز کامن تھی ہم سب کے درمیان. سمائی ادیان، آسمان کی طرف سے آنے والی ادیان، ان تمام ادیان میں یہ تینوں چیزیں کامن تھیں. لیکن کون ان میں قائم رہے اور کنہوں نے اس کو میں بگاڑ پیدا کیا، وہ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ کامن گراؤنڈز ہیں جن کو کی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے کہو کہ ایک تو ان کو پکارو کہ آ جاؤ اس کی طرف، جو ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، بیننا و بینکم سوا، یعنی کہ سوا ہے، یعنی کہ کلمۃ سواء کی طرف آ جاؤ. الی کلمۃ سواء. اور 3 باتیں کیا ہیں وہ ہم پڑھے ہیں. ایک تو ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. اور تیسری بات، ولا یتخذ بعضنا، ہم میں سے بعض نہیں بنائے گا بعضاً کسی اور کو، اربابن یعنی کہ رب نہیں بنائے گا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ جو تیسری پوائنٹ ہے نا، ولا یتخذ بعضنا، ہم میں سے کوئی بھی کسی کو رب نہ بنائے. تو یعنی اپنے علماء مشائخ کی اتنی بات سننا شروع ہو جائیں کہ ان کو رب کا درجہ دے دے. اگر وہ کہیں کہ یہ حلال ہے تو اس کو حلال ماننا شروع کر دیں، یہ حرام ہے تو یہ حرام ماننا شروع کر دیں. یہ ہے کسی کو رب ماننا. تو یہ بات یہاں کی جا رہی ہے کہ ہم نہیں کریں گے. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے ایسا. تو یہ 3 باتیں تھیں جو کامن تھی اہل کتاب میں بھی اور مومنین کے بیچ میں. آگے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُولُوا، تو تم سب کہو. تمام مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب بھی اہل کتاب کو اللہ کی طرف بلاؤ
تو ان کو کامن گراؤنڈز پہ بات کرو. اس کے باوجود اگر وہ منہ موڑ جائیں تو تم ان سے کہو اشہدو فقولوا اشہدو فقولوا اشہدو، تو ان سے کہو کہ گواہ رہو بِأَنَّا مسلمون، بے شک ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو سرنڈر کر دیا، ہم تو اللہ ہی کے ماننے والے ہیں. تو یہ ان کو کہہ دو اور ان کو جتا دو کہ یہ 3 چیزیں ہمارے درمیان کامن تھی، ہم تو ان پر ایمان رکھتے ہیں، کیا تم ان پر ایمان رکھتے ہو؟ کیا تم یہی کر رہے ہو؟ تو یعنی کہ کامن گراؤنڈز پر بات کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے، یا کہ قل یا اہل الکتاب. اہل الکتاب، یہ لام کے اوپر زبر کیوں ہے؟ کیونکہ اہل الکتاب جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، یعنی کہ کتاب کے اہل، مرکب اضافی کہلاتا ہے. اس طرح کی جو کمپوزیشن ہے نا، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اور جب بھی مرکب اضافی میں ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، اور تو یا جب بھی حرف ندا آتا ہے تو وہ مضاف کو زبر دے دیتا ہے، یعنی اس کو نصب حالت میں لے جاتا ہے. تو یا عبداللہ نہیں کہتے، یا عبداللہ کہتے ہیں. دال کے اوپر زبر آپ کو سنائی دے گا، پڑھیں گے آپ. تو یا اہل الکتاب، تو یہ اہل الکتاب نہیں کہنا، اہل الکتاب نہیں کہنا، یہ لام کے اوپر زبر ہے، یا اہل الکتاب. پھر پکارا جا رہا ہے اہل کتاب کو، یا اہل الکتابی، اور ایک کوشچن کیا جا رہا ہے، کیوں؟ لما، یہ ورڈ بھی ہم بہت دفعہ پڑھیں گے، لما، اس کو یاد رکھ لیجئے، کیوں، وائی لما تحاجون. پھر یہ آ رہا ہے مد لازم، جس کو 6 کاؤنٹ تک لمبا کیا جاتا ہے. کیوں تم حجت کرتے ہو، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ پوچھو ان سے، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے یہود و نصارہ، تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اور اس کی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ بتائی جا رہی ہے، وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ. وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ، انزلت یعنی کہ تورات چونکہ مؤنث ہے تو انزلت کا جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے، اور تاکہ نیچے زیر جو ہے وہ التقاء ساکنین، 2 ساکن تھے تو ساکن کو جب جوڑا جاتا ہے اگلے ساکن کے ساتھ تو ایک زیر دے کے جوڑا جاتا ہے. اور نہیں نازل کیا گیا تورات والانجیل، اور نہ ہی انجیل، الا من بعد، سوائے اس کے بعد، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے بعد یہ دونوں جو کتابیں ہیں، یعنی اہل کتاب انہی کتابوں کو مانتے تھے نا، تورات بھی اور انجیل بھی. حضرت ابراہیم تو ان سے بہت پہلے پیدا ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ جب نصارہ کا گروہ آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کچھ یہودی علماء، ان کو بھی خبر ہوئی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ وہ بات چیت ہو رہی ہے تو انہوں نے ایک بات رکھی کہ حضرت ابراہیم تو کا تعلق تو یہودیوں سے ہے، وہ یہودی حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں، جبکہ نصارہ نے کہا کہ نہیں، یہودیوں سے زیادہ نصارہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں. اور اس طرح سے انہوں نے اس بات پہ جھگڑا سٹارٹ کر دیا. تو یہاں پہ ایک طرح سے اس سوال کا جواب یا اس سچویشن کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ تو حاجون فی ابراہیم لما، کیوں تم جھگڑا کر رہے ہو یا آرگیومنٹ کر رہے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، وہ تو تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی تھیں. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کہ ان دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم سے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو، کیونکہ وہ تورات کے ماننے والے ہیں، وہ انجیل کے ماننے والے ہیں، نصارہ انجیل کو مانتے ہیں، تورات کو ماننے والے بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں، تو وہ تو بعد میں نازل ہوئے تھے. حضرت ابراہیم تو بہت پہلے تھے ان سے. کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم گزر چکے تھے. تو کہا جا رہا ہے کہ کیوں تم آپس میں جھگڑا کر رہے ہو؟ اس وقت تک تو نہ تورات نازل ہوئی تھی، نہ انجیل نازل ہوئی تھی، یہ دونوں تو ان کے بعد نازل ہوئیں. الا من بعد، یہ ماں اور الا کا کمبینیشن ہے نا جو حصر کا مفہوم پیدا کرتا ہے، تو اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ ان کو عقل کرنے کا، یعنی کہ نہ جھگڑو، عقل کرو. ٹھیک ہے، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ یہ کتابیں جن کو تم مانتے ہو، تم اہل کتاب ہو، ان کتابوں کو مانتے ہو، تو ان کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی تھی. ہا انتم ہؤلاء حاججتم، اب ہا انتم ہؤلاء، ہا جو ہے وہ اشارے کے لیے آتا ہے کہ تم وہی ہو تم،
یعنی کہ بہت یہ ایک خاص اسلوب ہے پکارنے کا کہ تم تو وہی ہو، حاجج تم نے جھگڑا کیا تھا. یہ حاجج تم جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، تم نے جھگڑا کیا تھا فیما لکم بہ علم، اس بارے میں جس کے بارے میں تمہیں علم تھا. کیا تھی وہ بات جو انہیں پتہ تھی اور اس پر انہوں نے جھگڑا کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری، جو ان کی کتابوں میں موجود تھا، جن کے بارے میں انہیں علم تھا. اسی علم کی وجہ سے وہ مدینہ کے قریب آ کے آباد ہوئے تھے یہودی. وہ جانتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے، اسی علاقے میں آنا ہے، لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا انکار کیا. انہوں نے تو جھگڑا تب کیا فیما لکم بھی علم، جس کے بارے میں تمہیں علم تھا. تم نے تو اس میں بھی جھگڑا کیا جس کے بارے میں تمہیں علم تھا. پھر کوشچن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ، تو پھر اس بارے میں تم جھگڑا کیوں کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں جو تم جھگڑا کر رہے ہو، یہ بارے میں تو جب تم جانتے ہی نہیں ہو حضرت ابراہیم کون تھے، ان کا بیہیویئر کیسا تھا، وہ اللہ کے کتنے خلیل تھے، ان کے بارے میں جب تم ان کو فالو کرتے ہو، نہ ان کی تقلید کرتے ہو، تو پھر تم کس طرح سے، جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم اس کے بارے میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ بہت ہی خوبصورت انداز ہے کسی کو بھی جتانے کا. اگر کوئی جھگڑا کر رہا ہو اور اس کو اس کے علم کی بنیاد پر کہا کہ تم نے تو اس پہ بھی جھگڑا کیا تھا، تم نے تو اس میں بھی آرگیومنٹ کیا تھا جس کے بارے میں تمہیں علم تھا. اب تم اس کے بارے میں کیوں آرگیومنٹ کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ فیما لیس لکم بھی علم، یہی لفظ دوبارہ سے یہی جملہ آ رہا ہے، فیما لکم بھی علم، لیکن یہاں پہ ایک لیسا کا ایڈیشن ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں علم تھا، اور اس کے بارے میں جس میں تمہارے میں علم نہیں تھا. لیس لکم بھی علم واللہ یعلم. تمہیں تو کسی چیز کا علم ہو کہ اس کے بھی جھگڑا کرتے ہو. اب تم اس پہ بھی جھگڑا کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. لیکن اللہ تو علیم ہے، اللہ تو جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے. بہت خوبصورت بات جو بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کو ہم نے اس آیت کے ساتھ یاد رکھنا ہے. تو یہ 3 آیتیں ہم نے آج نئی سٹارٹ کی، ایک نئے ڈسکورس کی. انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں مزید حضرت ابراہیم کی ہی ڈیفنس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا باتیں کہیں گے، اور اس کے بارے میں بھی ضرور اس کی تفسیر پڑھیے گا کہ کس طرح سے کیا جھگڑا وہ کرتے تھے. اب جو یہودی تھے وہ کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی ہیں، اور جو نصارہ تھے وہ کہتے تھے حضرت ابراہیم نصارہ میں سے ہیں. تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ایڈریس کیا ہے قرآن میں، وہ ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ لیسن میں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آیتیں ایزی لگیں گی. پہلی 2 آیتوں کو ایک ساتھ یاد کریں پچھلے تمام مضمون کے ساتھ، اور یہاں سے جو آیت نمبر 64 ہے، یہاں سے ایک نیا ڈسکورس سٹارٹ کرنا ہے. جب بھی آپ ان کو پڑھیں ایک ساتھ پڑھیں اور ان کو اپریشیٹ کریں کہ کیا کیا بات ہو رہی ہے، کس طرح سے بات ہو رہی ہے، کن سے بات ہو رہی ہے. قل یا اہل الکتابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان سے کہو، اور پھر یا اہل الکتابی ڈائریکٹ ان کو کہا گیا. اس کی ایکسٹینشن بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان سے کہو یا اہل کتاب. تو یہ کیونکہ نبی ہی بات کر رہے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہمیں تلاوت کر کے سناتے تھے. تو یا اہل الکتابی لما تحاجون فی ابراہیم ہا انتم ہؤلاء، یہ ساری آیتیں انشاءاللہ اگر آپ ان کو سمجھ کے ترتیب کے ساتھ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت جلدی یاد ہو جائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.